अस्सलाम वालेकुम। डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी भी बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको इसको पूरा सुनना पड़ेगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल डर कहानी को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों को नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरा आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मेरा तकरीबन 2 साल का ये कोर्स था जो अब ख़त्म होने वाला था और कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। यूनिवर्सिटी के ये 2 साल बहुत ही बेहतरीन गुजरे थे। मेरे अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे, जिनमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के भी थे, लेकिन ये सब सिर्फ दोस्त थे। मगर कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि एक लड़की रोज़ाना मेरी तरफ बड़े ही अनोखे तरीके से देखती है, जैसे बहुत ही प्यार से और नशीली आंखों से देख रही हो। वो मुझे देखती और फिर मुस्कुराने लग जाती। मैं ये महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है, एक ऐसी कशिश जो शायद मैंने पहले कभी किसी लड़की की आंखों में देखी ही नहीं। और एक बात मैंने और नोट की कि वो टाइम ऑफ होने से पहले ही चली जाती थी, जिसकी वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाता था। वो यूनिवर्सिटी का टाइम ऑफ होने से पहले ही क्यों चली जाती थी? मेरा दिल करता था कि उसका नाम मालूम करूं, उसका पता मालूम करूं कि वो कहाँ पे रहती है। एक दिन वो छुट्टी से पहले ही यूनिवर्सिटी से निकल गई, तो मैंने भी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली और उसके पीछे निकला। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने उससे मुस्कुराते हुए हाय कहा। उसने मुझे इस अंदाज से देखा कि मैं डर सा गया। लगा जैसे मैं किसी अजीब सी चीज़ को देख रहा हूँ। उसकी वो आंखें पूरी तरह से रोशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं इन आंखों में डूब गया तो दोबारा कभी उभर नहीं सकूंगा। लेकिन जल्द ही उसकी कैफियत बदल गई और वो मुस्कुरा दी। फिर उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मैंने भी वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा फिर कभी बताऊंगी। और फिर वो दोबारा चलने लग गई और मैं उसको जाता हुआ देखता रह गया। मेरी नज़रें उस पर ही जमी हुई थी। जितनी दूर वो जाती रही, ऐसा लगता रहा जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़रों से उसका वजूद गायब होता जा रहा है। उसकी मासूम सूरत और आंखों में समाये हुए उसके वो काले डोरे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके शहर में खो गया हूँ। ये लड़की कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसमें इतनी कशिश क्यों है? ये बाकी लड़कियों की तरह आम लड़की नहीं है। बस मैं नई सोचों के समंदर में डूब गया। एक दिन मैंने उसकी सहेली से पूछना चाहा कि आपकी जो दोस्त है वो यूनिवर्सिटी ऑफ होने से पहले ही क्यों चली जाती है और उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है? लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था कि मुझे सामने वो एक रिक्शे में बैठी हुई नजर आई। मैंने सोचा कि शायद वो मेरे घर के आसपास ही कहीं रहती है। उससे पूछता हूँ कि वो किस जगह पर रहती है, क्योंकि उसका घर भी हमारे घर से कुछ फासले पर ही लग रहा था, जभी तो एक ही रास्ते से मुझे मिली थी। खैर मैं उसके पास गया तो वो फिर से मुस्कुरा दी। फिर वही सलाम दुआ हुई और उसके बाद मैंने पूछा कि उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया था। मैंने आपकी दोस्त से पूछा लेकिन उसने भी नहीं बताया। अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। उसने कहा मेरा नाम ज़रबी है और मैं आपके मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में ही रहती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने का अंदाज भी बहुत अजीब सा था, लेकिन मैं तो उसकी आंखों में हैरानगी से देखता रहा। मैं सही से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था क्या ये लड़की इसी दुनिया की है। न जाने क्यों वो बहुत अजीब से तरीके से मुस्कुराती थी और उसकी वो आंखें तो ऐसा लगता था इस दुनिया की हैं ही नहीं। खैर मैंने उससे पूछा कि आप अपने घर का एड्रेस दे सकती हैं, तो उसने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन आज नहीं फिर कभी। मैं समझ गया कि वो मेरी बात को टाल रही है, जैसे वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती हो। लेकिन जब मैंने मजबूर किया तो बोली मेरे घर के थोड़ा दूर ही आपका घर है, मैं बहुत जल्द आपको पता बता दूंगी, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? तो मैं घबरा सा गया और मैंने कहा नहीं नहीं, जिद की क्या बात है, बस वैसे ही आपसे सलाम दुआ हो गई तो सोचा कि हमें एक दूसरे के घरों का भी पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक ही कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं।
کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خیر اسی طرح اس سے باتیں کرتے کرتے ہم یونیورسٹی پہنچ گئے۔ پھر چھٹی ہوئی تو ہم دونوں ایک ساتھ چل دیے اور باتیں کرتے کرتے اسٹیشن کی طرف آ گئے۔ میں نے ایک لیٹر دیا جس میں نے کچھ اشعار اور موبائل نمبر لکھا ہوا تھا، جو اس نے پکڑ لیا اور اسٹاپ پر آ گئی، جہاں سے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اور میں پیدل ہی اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اب وہ مجھے روزانہ ہی رکشے میں بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی اور مجھے جہاں دیکھتی وہ رکشے سے نیچے اتر جاتی اور پھر ہم باتیں کرتے کرتے یونیورسٹی کی طرف چل پڑتے۔ اس کی چال اور لباس سے لگتا تھا کہ وہ کافی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک وقار تھا اس کی شخصیت میں، ایک الگ ہی نکھار تھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک انگ حسن کا پیکر تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یونیورسٹی کے کئی لڑکے اس کے دیوانے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، صرف اسے مجھ میں دلچسپی تھی، اور یہ سن کر میں بہت زیادہ مغرور سا ہو گیا تھا۔ وہ صرف میرے ساتھ ہی چلنا پسند کرتی تھی۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ تفصیلاً نہیں بتایا تھا۔ جب بھی میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے ٹال دیا اور میری باتوں کو موڑ دیا، یوں سمجھ لیں کہ جب بھی اس سے اس کے بارے میں بات کرتا تو وہ باتوں کا رخ محبت کی طرف لے آتی اور ہم دونوں محبت کی باتوں میں سب کچھ بھول جاتے۔ 2-3 دن کے بعد مجھے زربی نے کہا کہ میں اپنی دوست کی شادی میں جا رہی ہوں، مجھے وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا سا گیا اور کہا کہ نہیں، میں تم کو ایک دن کے لیے بھی اگر نہ دیکھوں تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ مسکرانے لگی اور اس نے کہا، ارے بابا میں جلدی آ جاؤں گی۔ جب 2 دن بعد بھی وہ نہ آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ خیر میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے محلے میں جا کر پتہ لگا سکوں کہ اس کا ایگزیکٹ گھر کون سا ہے اور وہ کہاں پر رہتی ہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اس نام کی کوئی لڑکی اس محلے میں کہیں رہتی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی اور کچھ عجیب سا بھی لگا۔ 3 دن کے بعد زربی واپس آ گئی۔ جب زربی واپس آئی تو مجھے بے انتہا خوشی تھی، کیونکہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور یونیورسٹی ختم ہوتے ہی بہت جلد میں اس کے گھر رشتہ بھجوانے والا تھا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہماری یونیورسٹی کے کورس ختم ہونے کے بعد ایک بہت اچھی سی پارٹی بھی رکھی گئی تھی، اور اس پارٹی میں ہم سب نے آنا تھا۔ وہ شام بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ سب لڑکیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، لیکن زربی کی تو بات ہی الگ تھی، اور میں بے تحاشا زربی کی تصویریں کھینچے چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن آج ہی میں اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہا تھا جو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، ایک سحر، ایک ایسا جادو جو کبھی بھی کسی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ڈوبنے کا دل کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف تھا، جسے میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن پھر میں بہت جلدی سنبھل گیا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں اس کی نظروں میں جھانکنے سے انکاری تھی۔ اس دوران اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا، نعمان مجھے بھی ذرا کیمرہ دے دو، مجھے بھی تصویریں کھینچنی ہیں۔ اصل میں یہ لڑکی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بہت چاہتی تھی مجھے، لیکن میں نے اسے آج تک کبھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، کیونکہ میں تو زربی سے محبت کرتا تھا۔ جب یہ لڑکی جس کا نام عائشہ تھا میرے پاس آئی تو زربی نے دیکھ لیا اور غصے سے گھومتی ہوئی وہ کلاس روم میں چلی گئی۔ میں اس کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن مجھے عائشہ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ زربی کے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ نعمان، آپ کی زربی بہت غصے میں ہے اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب پارٹی مزید اپنے جوبن پر آئی تو سب سے پہلے میں نے اسٹیج پر جا کر سب لوگوں کو ویلکم کہا۔ پارٹی اپنے زور و شور سے جاری تھی، لیکن زربی ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر آخر کار وہ بھی مجھے محفل کے بیچ میں کونے میں کھڑی ہوئی نظر آ ہی گئی۔ وہ تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بس ذرا غصے میں تھی۔ میں ہمت سے کام لے کر اس کے پاس چلا گیا اور وہ مجھے بازو سے پکڑے یونیورسٹی سے باہر لے آئی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا، دیکھو آئندہ میں کسی لڑکی کو نہ دیکھوں تم سے بات کرتے ہوئے۔ اور میں مسکرا دیا۔ دل کو کہیں ڈھارس ہوئی کہ اکیلا محبت کی آگ میں ہی نہیں جل رہا، وہ بھی جل رہی ہے۔ میں نے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی اور اس نے سحرانہ انداز میں مجھے دیکھا، لیکن پھر مسکرا دی۔ ہمارے پیار کے بارے میں تقریباً سب کو ہی پتہ چل گیا تھا۔ سب لڑکے لڑکیاں دعا کرتے تھے کہ ہم ایک ہو جائیں اور کبھی جدا نہ ہو۔ پارٹی کا اختتام ہوا تو سب اپنے دوستوں کے گلے لگ کر بہت روئے۔ میں بھی بہت رویا، پتہ نہیں پھر کب ملنا ہو۔
خیر، کچھ دیر کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں اور ضربی بھی چل پڑے۔ پھر ہم دونوں ایک شاپ میں بیٹھ گئے۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، کبھی جدا نہ ہونے کے وعدے کیے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ضربی ایک گفٹ لے کر آئی جو بہت ہی خوبصورت سا تھا۔ نعمان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے کبھی چھوڑنا مت ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا آئندہ ایسی بات کبھی مت کرنا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ ہوں۔ تم جانتی تو ہو کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ تم سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جب تک تم کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ میری بات سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر ہم گھر کو چل دیے۔ میں پیدل ہی جا رہا تھا، وہ مجھے رکشے میں بیٹھی نظر آئی۔ اس نے ایک دم رکشہ رکوا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ گھر کی طرف جاتے جاتے رک کیوں گئی۔ وہ ایک دم میری طرف آئی اور کہنے لگی، نعمان، میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رکشے میں بیٹھی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس نے کہاں آنا تھا، کہاں ملنا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں کبھی کچھ کھل کر بتاتی ہی نہیں تھی۔ یہ چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی تھی، لیکن بہرکیف میں اتنا جانتا تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ملنے آئے گی تو پھر وہ ضرور ملنے آئے گی۔ اور جب میں نے اس گفٹ کو کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت سی ایک بک تھی اور بک کے پہلے پیج پر شعر لکھا ہوا تھا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا۔ باہر دیکھتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ باہر کھڑی تھی، اس نے اپنے آپ کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں انتہائی حیران ہوا، مانا کہ اس نے ملنے کا کہا تھا لیکن اس طرح یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے اشارہ کیا اور پھر گلی کے نکڑ پر چلنے لگ گئی۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ چلتے چلتے میں ایک درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے لبوں پر وہی سحرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی رات کو کیسے آ گئی؟ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ بولی، نعمان، پیار کرنے والوں کے آگے دن رات کا تصور نہیں ہوتا، ان کے سامنے تو صرف ان کے محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ کتنی رات ڈھلی، مجھے تو بس صرف تم سے ملنا تھا۔ اگر تم کو کوئی ڈر ہے تو واپس چلے جاؤ۔ گویا اس نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ تم اکیلی اتنی رات کو آنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنسی اور بولی، میرا جواب پھر وہی ہوگا کہ پیار کرنے والوں کے سامنے صرف محبوب کا چہرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ نعمان، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ یہ خیال تھا کہ میرے قدم خود بخود واپسی کے لیے مڑ گئے اور میں بھاگ نکلا۔ اس کو بہت عجیب سا لگا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب دوسرے دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، تم رات کو کیسی حرکت کر کر گئے تھے؟ میں نے کہا، میرا بھائی آ گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ چپ ہو گئی اور ساتھ ہی مسکرا دی۔ میں نے کہا، رات کو میرے پاس آتے ہوئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے ڈرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں، میں خود بھی ڈرپوک نہیں ہوں، میں جب جہاں چاہوں جا سکتی ہوں، مجھے تو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو ابھی سے مجھے بتا دو، میں تمہارا ٹائم ضائع نہیں کروں گی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ڈرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی بزدل ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی، ٹھیک ہے، محبت میں تمہارا امتحان لینا چاہتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تم میرے پیار میں کتنے مخلص ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا، حالانکہ میں دل میں بہت ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کون سے امتحان کی بات کر رہی ہے۔ بتاؤ، کون سا امتحان لینا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں آیا، وقت آنے پر ہم ضرور تم کو بتائیں گے۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے اور ہم ہر ہفتے یونیورسٹی جاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، باتیں کرتے تھے اور دل کی پیاس اور آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی نے ہمیں دیکھ لیا اور میں نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ سے 100 طرح کے سوال پوچھیں گے۔ میں نے ضربی کو کہا، میرا بڑا بھائی آ گیا ہے، تو اس نے ایک نظر میرے بھائی کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ بھی نہیں بولی۔
بھائی نے وہاں آ کر مجھے پاس بلا کر کہا، یہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی نے میری اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر بھائی نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے ان کو غلط نام اور پتہ بتایا۔ اس کے سامنے مجھے کچھ بھی مت کہنا، گھر جا کر چاہے میری جان لے دینا بھائی۔ میں نے فوراً ضربی سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد بھائی مجھے گھر لے آیا اور آتے ہی مجھے باتیں سنانا شروع کر دی اور ساتھ مارنا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے میرا بہت برا حال کیا۔ بھائی نے موبائل بھی چھین لیا مجھ سے اور کہا، آئندہ اس کا نام بھی لیا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا اور میری ضربی سے 2 دن بات نہ ہو سکی۔ یہ دن میں نے بہت مشکلوں سے گزارے۔ پلیز امی بھائی سے موبائل لے کر دیں۔ امی کی بہت منتیں کی، پھر بہت مشکل سے امی نے مجھے موبائل لے کر دیا اور ساتھ وارننگ دیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اس سے کبھی بات مت کرنا ورنہ نہ صرف موبائل دوبارہ چھین لیا جائے گا بلکہ مار بھی پڑے گی۔ لیکن میں تو اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر موبائل لے لیا اور اس کو فون کیا۔ وہ بولی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ بولو کہاں ملو گے؟ میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بہت بے قرار ہو رہا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے بنا جی نہیں سکوں گا۔ میں نے اس کو کہا، یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ وہ بولی ہے ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گیا اور وہ بھی آئی اور پھر ہم لوگوں نے بیٹھے اور بہت ساری باتیں کی۔ وہ بہت پریشان تھی، کہہ رہی تھی، نعمان میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، آپ چاہو تو مجھے اس کی سزا دے سکتے ہو، جبکہ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں پاگل لڑکی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے قریب آئی اور میرے لبوں پر لب رکھ دیے۔ ایک عجیب سی بجلی سی میرے بدن میں دوڑ گئی۔ یہ پہلا لمس تھا جو میں نے کسی لڑکی کا محسوس کیا تھا۔ میں نے اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہوشوں میں نہیں۔ وہ مسلسل مجھے مدہوش کرنے پر تلی تھی۔ مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آج معلوم ہوا تھا کہ وہ محبت میں بہت جنونی ہے۔ میں نے ایک دم زور سے سانس لینے کے لیے اپنے لب اس کے لبوں سے ہٹائے تو وہ بھی زوروں سے سانسیں لیتی میرے سینے سے لگ گئی اور اس کے بعد ہنسنے لگی اور میں بھی ہنس دیا۔ یہ محبت میں آج پہلا بوسہ تھا جو اس نے ایک دم سے بے قراری میں لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم اسی امتحان کی بات کر رہی تھی؟ دیکھو، اگر تم ایسے میرا امتحان لو گی تو میں فیل ہو جاؤں گا، کیونکہ تم سامنے ہو، میرے اتنے قریب ہو تو میں خود پر قابو نہیں پا سکتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر شرمانے لگی۔ اس دن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے آندھی طوفان آئے، جو مرضی ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ میں اس کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ آج میں نے اس سے پھر پوچھا کہ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں بہت جلد تمہارے کا رشتہ بھیجوں گا۔ تو اس نے کہا، بہت جلد بتاؤں گی۔ یعنی وہ پھر ٹال مٹول سے کام لینے لگی، لیکن میرے بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ بس جب بھی تم سے ملنا ہوگا میں خود آ جاؤں گی، اور ابھی اپنے گھر کا اس لیے نہیں بتا سکتی کہ میرے گھر میں میرا سوتیلا باپ ہے، اور اگر تم نے رشتہ بھیجا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مجھے اس کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، پلیز میری جان سمجھو نا۔ میں نے اس سے کہا، بھلے ہی تمہارے گھر میں سوتیلا باپ ہے لیکن مجھے پتا تو بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں تم کہاں رہتی ہو۔ تو اس نے بڑے پیار سے میرے قریب آ کر میرے سینے پر اپنے لب رکھ کر کہا، میرا گھر یہاں ہے اور میں یہیں رہتی ہوں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر بیٹھے وہاں باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اگلی رات اس نے مجھے فون کیا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ رات میں ملنے کے لیے کیوں بلاتی تھی؟ وہ ایسی کیوں تھی؟ وہ بہت پیار کرتی تھی، بہت اچھی تھی، خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں ایک عجیب سی ساحرانہ سی آنکھیں تھی۔ لیکن کسی بھی لڑکی کے لیے رات کے 12-1 بجے کا وقت یوں باہر اکیلے آنا، اس کے گھر والے اسے روکتے نہیں تھے۔ اتنی رات کو وہ مجھے بلا رہی تھی اور میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ تیری خیر نہیں، آج تم وہاں سے زندہ بچ کر نہیں آؤ گے۔ اس کی آنکھیں، کبھی کبھی جب وہ مجھے گھور کر دیکھتی تھی تو اس کی آنکھیں انسانی نہیں لگتی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا زہر تھا، موت کا زہر۔ لیکن پھر سوچا کہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، مجھے آواز دے رہی ہے تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ پریشان ہے
لہٰذا اسے میری ضرورت ہے۔ رات کا اندھیرا اپنے جوبن پر تھا، لہٰذا میں نے اپنے ارد گرد شال لپیٹی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چھری بھی اپنے پاس رکھ لی تھی، تاکہ راستے میں اگر کوئی آدم خور یا کوئی اس طرح کا جانور مل جائے تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ آج ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی تھی۔ کچھ دور گیا تو مجھے آگے وہ کھڑی نظر آئی۔ اس طرف آ جاؤ، اس نے مجھے ایک طرف سے آواز دے کر کہا۔ وہ کوئی فصل تھی، شاید گنے کی فصل۔ وہ اس کے ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں اس کی طرف گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مجھے اس طرح سے دیکھتی ہے۔ اس نے کہا، تم مجھے آج ملنے آ گئے، تم میرے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، شکر ہے کہ میں تمہارے امتحان میں پاس ہو گیا۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم مجھے یہاں اس وقت کیوں بلا رہی تھی؟ بس ویسے ہی، میں دیکھنا چاہتی تھی تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، اور اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو۔ اور ہاں سنو، گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی، میں تمہارے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہتی۔ میں ایک دم ٹینشن میں آ گیا تو اس نے کہا، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری خالہ اور پھپھو اپنی بیٹیوں کے لیے میری خالہ اور پھپھو اپنے بیٹوں کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہیں، اور میرا سوتیلا باپ فوراً مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن فکر مت کرو، میں انکار کر دوں گی۔ میں اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ میرے گھر کوئی بھی رشتہ نہ بھیجے۔ تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ اور اس طرح کہتے کہتے وہ میرے اور نزدیک آ گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا ہاتھ اپنی گردن پر۔ وہ آہستہ آہستہ میری گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی، پھر وہ انگلیاں پیچھے لے جاتی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی مخروطی انگلیاں جیسے جیسے میرے بالوں میں پھیر رہی تھی، مجھ پر ایک نشہ، ایک سرور سا جاری تھا۔ پھر اس نے لب میرے لبوں پر رکھ کر میرے لب مقفل کر دیے۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میری باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہوتا گیا۔ میں اسے خود میں بھینچتا گیا۔ وہ میرے انتہائی نزدیک تھی۔ میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو رہا تھا، لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ اس رات کے بعد مجھے اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بس یوں ہی ملتی رہے، مجھ پر اپنی مہربانیاں، اپنی جادوگریاں اسی طرح سے برساتی رہے۔ اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ اوف، کیا منظر تھا! میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، اور وہ مسلسل میرے لبوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو وہ میرے سینے پر سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اب کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر۔ میں نے ایک دن ڈرتے ہوئے امی سے بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسی لڑکی سے، لیکن امی نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ لوگ ہماری برادری کے نہیں ہیں، اسی لیے تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں شادی کروں گا تو صرف ضربی سے کروں گا، ورنہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اب میں ہر وقت گمسم اور اداس رہنے لگا، سوچتا تھا کہ کاش ہمارے گھر والے مان جائیں، لیکن کوئی بھی اس شادی کے لیے رضامند ہو ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے دوبارہ ملنے کے لیے کہا۔ میں یونیورسٹی چلا گیا، وہ بھی آ گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، نعمان، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹینشن مت لو، ہم لوگ ضرور ایک ہو جائیں گے۔ بہت مشکل سے میں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ مجھے کیا ہو گیا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا محسوس کر رہا تھا کہ دن بہ دن مجھ میں قوت مدافعت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب تقریباً ہر روز ہی مجھ سے ملنے آ جاتی تھی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ہم کھیتوں میں اسی طرح سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک چیز بہت عجیب تھی، اسے پیار کرتے کرتے میں ایک دم سے اپنے ہوش کھو بیٹھتا اور دوبارہ آنکھ کھلتی تو وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوتی، میرے سینے کے ساتھ لگی ہوتی۔ میں اس دوران ہوش کی دنیا میں کیوں نہیں رہ پاتا تھا؟ یہ چیز مجھے مسلسل تنگ کر رہی تھی، اور دن بہ دن میں جو کمزور ہوتا جا رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اسی طرح اس نے مجھے رات میں دوبارہ ملنے کو بلایا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ یہ غلط ہے، ہمیں شادی کر لینی چاہیے، کسی بھی شرعی رشتے کے بنا ہمارا یہ تعلق حرام ہے۔ میں اس دن اس کے پاس گیا تو میں نے اسے جب یہ سب کہا تو اس نے مجھے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم ہمیشہ پوچھتے ہو نا،
کہ مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، مجھے اپنے گھر کا پتہ دو۔ میں حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ آج یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ اس نے اپنے منہ سے نکالے، میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذاتی ہوں، اور میں یہاں پر کسی کی قید میں تھی۔ اس نے مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لی تھی۔ تو پھر مجھے میرے علاقے کے ایک حکیم نے بتایا کہ 40 دن تک کسی ایسے انسان کا خون پیو جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو اور دل سے کرتا ہو، اور میں نے اس کام کے لیے تمہیں چن لیا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بہت پیار کیا۔ میں نے بھی تم پر پوری طرح سے اپنی محبت نچھاور کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ایک جنزادی ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان 40 دنوں میں نے تمہارا بہت خون پیا ہے۔ شاید تمہیں تمہاری گردن پر یہ احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب تم ہوش کی دنیا سے بیگانے ہوتے تھے تو اس وقت میں تمہارا خون ہی پی رہی ہوتی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ضروری تھا، اس طرح میری طاقتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس واپس آ جائیں گی۔ کئی دفعہ میرے دل نے تمہاری محبت میں کھو کر یہ کہا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف تمہارے ساتھ رہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی دنیا ہے اور انسانی دنیا میں میرا کوئی کام نہیں۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا، وہاں میری اپنی زندگی ہے۔ اس کی بات سے مجھے سچ مچ ایسا لگا جیسے میں زمین پر کھڑا نہیں رہ پاؤں گا۔ تم کو معلوم نہیں ہے، میں تم کو اپنے سحر میں لے لیتی تھی، اپنی سحرانہ آنکھوں سے مست کر دیتی تھی، اور پھر تمہارا خون پینے لگ جاتی تھی، اور تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہوں۔ تم تو بے ہوش ہو چکے ہوتے تھے، اور پھر میں تمہارا خون اچھے سے پی کر تمہیں ہوش کی دنیا میں واپس لے آتی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں اس کا منہ دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کا معصوم سا چہرہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے رہے۔ میں نے ضربی سے کہا، دیکھو، چاہے میرے جسم میں پرورش پاتا ہوا خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لو، لیکن خدا کے لیے مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا اور کہا، چوس لو میرا سارا خون اور اپنی منزل پالو، میں تم کو تمہاری منزل دوں گا، وہ تمام طاقتیں جو تم چاہتی ہو، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں ایسے کہہ رہا تھا جیسے میں اس کی محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، نعمان، محبت تو میں بھی تم سے کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ کرنے لگی ہوں۔ تم سے رابطہ کرنا میری محبت میں شامل نہیں تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف ایک شکار سمجھ کر اپنے نزدیک بلایا تھا، لیکن دھیرے دھیرے نہ جانے کیوں میں تمہاری محبت میں ڈوبتی چلی گئی، اور اب جب تمہارا خون پیتی ہوں تو دل میں کہیں شرمندگی رہتی ہے۔ اسی لیے آج میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا، تم میرے خون سے اپنی پیاس بجھا لو، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہارا جہاں سے دل کرتا ہے میرا خون پی لو۔ اتنا کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے بہت قریب آ گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے لب میری گردن پر رکھ دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے رونے کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا خون پینے پر خوش نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ سست ہونے لگا۔ وہی مستی دوبارہ سے مجھ پر چھانے لگی جو ہر روز چھاتی تھی۔ آج میں جان گیا کہ میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ کیوں ہو جاتا ہوں۔ وہ یہی کچھ کرتی تھی جو وہ اب کر رہی ہے، اور اب میں اپنی زندگی اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ چاہے مجھے بچا کر رکھے چاہے نہ رکھے، وہ اسی طرح سے میرا خون پیتی رہی، میرے قریب آ کر، میرے سینے سے لگ کر۔ میں کچھ دن اس سے اسی طرح سے ملتا رہا۔ اب یہ شاید میری سچی محبت تھی، اور شاید اس کی بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ میرے نزدیک کیوں آ رہی ہے، اور میں بھی جانتا تھا کہ وہ میرے نزدیک کیوں آ رہی ہے۔ آج جب وہ مجھے ملی تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میری طاقتیں مجھے مل گئیں، میں اب یہاں واپس لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جاتے ہوئے میری خواہش پوری کر دو۔ اس نے کہا، بولو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ میں نے کہا، آج میرے جسم کا تمام خون پی لو، کیونکہ تمہارے بن تو میں جی ہی نہیں پاؤں گا۔ تو پھر وہ ایک ادا سے بولی، ہائے، اتنا پیار تو مجھے کبھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ تمہیں جینا ہوگا، اپنے محبوب کی اس خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتی،
اور پھر وہ نہ جانے کس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں وقت کم ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میرا جسم ایک دم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے، میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے چیک کیا اور کہا، میرے اندر تو خون کا اب ایک قطرہ بھی نہیں بچا، صرف سانسیں چل رہی ہیں اور وہ بھی نہ جانے کب تک۔ بس اب میں ہر روز جیتا اور ہر روز مرتا ہوں، لیکن اس کی یاد ہے کہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ اس کی باتیں مجھے ہر روز یاد آتی ہیں، جب وہ کہتی تھی کہ نعمان مجھے کبھی مت چھوڑنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں بہت روتا تھا اسے یاد کر کر، اس کے لمس کو محسوس کر کر۔ مجھے آج بھی اپنے گردن پر، اپنے سینے پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ کیا کوئی محبت میں اس طرح بھی چھوڑ کر جاتا ہے؟ جب میرا خون ہی پی رہی تھی تو سارا ہی پی لیتی۔ اس ادمرے انسان کو چھوڑ کر نہ جانے کیوں چلی گئی۔ میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھوں اور پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے پیار کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میں ہر روز خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بار اپنی ضربی مل جائے، ایک بار اس کا دیدار ہو جائے، صرف ایک بار۔ اس کے دیے ہوئے گفٹس کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اکثر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا ہوں اور خدا سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ایک بار خون پینے کی خاطر ہی آ جائے، جو بچا کچا خون ہے وہ بھی لے جائے، لیکن میری آنکھوں کو اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ ان پیاسی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ ملا دے، ان آنکھوں کی پیاس بجھا دے۔ ہاں، میں بہت پیاسا تھا، اس کے دیدار کا پیاسا، اس کے پیار کا پیاسا۔ یہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خطرناک، جان لے لیتی ہے، اور میری بھی جان جا رہی تھی، لیکن جان جانے سے پہلے میں ایک دفعہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک رات وہ مجھے دوبارہ دکھائی دی۔ وہ بہت مسکرا رہی تھی، اس کے لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، نعمان یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ میں نے کہا، مجھ میں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو وہ زوروں سے مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے بھول چکے ہوگے، لیکن تم تو موت کے دھانے پر پہنچ گئے۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا کبھی اس سے مجھ سے محبت ہوئی تھی یا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اپنی دنیا میں بہت خوش ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ مجھے یہی بتانے آئی تھی۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ غائب ہو گئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل آخری بار دھڑکا ہے، اور اس کے بعد میں کہیں ڈوبتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد نعمان کی لاش اس کے گھر والوں کو ملی۔ اس کے کمرے میں وہ مرا ہوا تھا، اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔